बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद। नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया कि कुरान हकीम को पढ़ा कैसे जाए, और आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में ये देखा कि कुरान पढ़ने का तरीक़ा क्या होना चाहिए और बच्चों को कुरान की तरफ कैसे राग़िब करना चाहिए। हमने इस मौजू पर भी गुफ्तगू की कि छोटे बच्चों के लिए कितना वक्त होना चाहिए कि उस वक्त में कुरान हकीम पढ़ें। और फिर आपने जिन लोगों ने कुरान पढ़ा और उसकी जो तमाम आदाब हैं उनको सीखा, पढ़ने के उसलूब को, पढ़ने के अंदाज़ को उन्होंने सीखा, तो वो कुरान कैसे पढ़ते हैं वो भी आपने हमारे प्रोग्राम में देखा। तो आज हमारे साथ वही प्रोग्राम, वही पैनल मौजूद है और उन्हीं के साथ हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। और आज का मौजू भी इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है कि कुरान पढ़ने का क्या सिर्फ़ एक ही तरीक़ा है। और आप देखते हैं कि दुनिया में ये बात मुसलमा है कि हर 25 किलोमीटर के बाद हम देखते हैं कि ज़बान का, लहजों का फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। जब ज़बान बदलती है, लहजे बदलते हैं, बोलने का अंदाज़ बदलता है, तो लाजमी उसके बड़े असरात भी मुरतब होते हैं। और ये ज़बान सफ़र करते 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 एक ऐसी जगह चली जाती है कि जो बिल्कुल जो अल्फाज हैं और मानी वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से अदा किए जाते हैं, वो बिल्कुल उनकी शक्लें बदल जाती हैं, उनका सुनना जो है वो आपके लिए मुख्तलिफ़ हो जाता है। तो हम अमूमन जो अपनी ज़बान सीखते हैं तो हम समाह करके सीखते हैं, यानी जो हम सुनते हैं वो हम बोलते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो हम लिखते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सुन क्या रहे हैं और किस तरीके से सुन रहे हैं। और जब आप उस तरीके से सुनते हैं तो जब आप कोई और बंदा वही बात करें, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि पश्तो है, पश्तो में बन्नू का लहजा और है और सवात का, पेशावर का लहजा और है। इसी तरह पंजाबी है तो आप गुजर खान से स्टार्ट करें और सेंट्रल पंजाब में जाएं और सेंट्रल पंजाब से आगे जाएं तो आपको जगह जगह पर शायद आपको पंजाबी तो समझ आ रही हो, लेकिन वो बोली कैसे जा रही है शायद आप वो बोलना आपके लिए मुश्किल हो रहा हो। तो सेम यही मामला अरबी ज़बान के साथ भी है। मक्के के लोगों का बोलने का अंदाज़ और था, मदीने के लोगों का अंदाज़ और था, इसी तरह हिजाज़ के जो बाकी शहर थे वहाँ पर मुख्तलिफ था, यमन के लोग मुख्तलिफ़ तरीके से पढ़ते थे, मिस्र के लोग मुख्तलिफ़ तरीके से पढ़ते थे, लेबनान के। तो हर जगह पर वो पढ़ने के जो अल्फाज थे, उनके पढ़ने का जो अंदाज़ था वो बदल जाता था। तो ये जो अल्फाज मतलब जो अंदाज़ है ये जगह जगह बदल जाता था, लहजे बदल जाते थे। ये भी असल में उलूम क़िरात के अंदर बहुत ही अहमियत रखता है और हमारे लिए इस बात का जानना इंतहाई ज़रूरी है। आज हम इस इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब क़ारी मोहम्मद हब्बाब साहब, सिद्दीक़ पब्लिक स्कूल रावलपिंडी में क़िरात के उस्ताद हैं। बहुत शुक्रिया क़ारी साहब। हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब हाफ़िज़ उबैदुर्रहमान आज़मी साहब, अल-रशीदिया क़िराअत अकेडमी के ये सरपरस्त हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी क़िराअत करते हैं। हमारी तीसरी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब मोहतरमा क़ारिया शहनाज अख्तर नूर साहिबा, और ये पाकिस्तान टेलीविज़न पर सुबह जो क़िराअत होती है तो आप इनकी जो बैकग्राउंड वॉइस है वहाँ पर आप सुनते हैं। इसके अलावा इनका अपना एक मदरसा भी है जहाँ ये छोटी उम्र के बच्चों को कुरान की तदरीस करती हैं उनके साथ। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। तो क़ारी हब्बाब साहब ये बताइएगा कि कुरान पढ़ने के जो लहजे हैं वो क्या हैं, वो कितने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह तमहीदन आपने बात की कि जो मुख्तलिफ़ इलाके होते हर एक का अपना एक अंदाज़ होता है, सही। इस तरीके से अगर हम कुरान करीम की तिलावत के हवाले से बात करें और जो मुख्तलिफ़ लहजात है या मुख्तलिफ़ उसको मकामात भी कहा जाता है, हम सुनते हैं हर कारी का अपना एक अंदाज़ होता है। तो इस तरीके से चूँकि कुरान करीम अरबी में है तो इसलिए फरमाया गया कि इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरबी वस्सातिहा, यानी नगमगी तो हर इलाके की अपनी होती है, लेकिन यहाँ एक क़ैद लगाई गई है कि वो नगमगी कुरान के लिए लाजिम है, जायज़ है, मुस्तहसन है जो अरबी हो। तो अरब के जो मकामात है, लहजात है, उनके कुछ नाम जो है मुख्तस किए गए हैं। उसको लफ्ज़ सोनिआ बिसहारक में जमा किया गया है, यानी सौद से मकाम सबा, नून से नहावन, आइन से अजम, बा से बयात, सीन से सीगा, हा से हिजाज, रा से रस्त और काफ से कुर्द। तो इसमें हर एक लहजा जो है वो एक खूबसूरती का एक, जब आप उसमें पढ़ते हैं उसमें आपकी खूबसूरती आ जाती है तिलावत में, लेकिन फिर हर लहजे का अपने एक असर होता है, तासुर होता है। फिर इसमें जो आज पूरी इस्लामी दुनिया में 3 जो है लहजात या अंदाज़ मशहूर है। एक इराक़ी लहजा है, वो भी यही मकामात या अंदाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उनका कुछ अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, पेश करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। एक हिजाज़ी अंदाज़ है जो अहले हिजाज़ के यहाँ मशहूर और मारूफ़ है, और एक मिस्री अंदाज़ है जो पूरी दुनिया में मशहूर है।
اور ان کو جو ہے فالو کیا جائے تو ان کے مطابق جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ تو جہاں بھی ہم پوری دنیا میں جہاں بھی قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں تو انہی مقامات یا لہجات کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں بھی الحمدللہ اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے سیکھنے سکھانے کا، اور باہر کی دنیا میں تو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کو سیکھا سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور پاکستان میں ابھی بھی ضرورت ہے اس حوالے سے تعلیم کی، کیونکہ قرآن کریم کی جو تلاوت کے بنیادی 3 اجزاء ہے، جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی، پہلے جز تجوید کے اوپر، جو دوسرا اور تیسرا جز ہے وہ ہے صوت اور نغم ہے۔ تو اس حوالے سے تعلیم کی اس طرح جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہے پاکستان کے اندر، جس طرح تجوید کو سبقاً پڑھایا جاتا ہے، ایک ایک چیز کو پڑھائی جاتی ہے، اور باقی جو تلاوت کے اندر نغمگی ہے یہ سننے سنانے کے اوپر ہے، اس طرح جو ہے اہتمام نہیں ہے جس طریقے سے جو ہے باہر ممالک میں کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ اللہ نے ایک توفیق دی ہے کہ تقریباً 2008-9 سے پھر میں نے اس حوالے سے کوشش شروع کی، اور جو مختلف ممالک کے جو انداز ہے تعلیم ہے اس حوالے سے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا، اور ابھی الحمدللہ اس حوالے سے کام جاری ہے کتابی سلسلے میں کہ انشاءاللہ اس کو ایک نصاب کے طور پر بھی پڑھایا جائے، جس طرح تجوید پڑھائی جاتی ہے اس کے ایک ایک رول کو پڑھایا جاتا ہے، تو تاکہ آواز کو بھی پڑھایا جائے کہ اگر کسی کی آواز ٹھیک نہیں کو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، یا جو مختلف نغمات مقامات ہے اس کو کیسے ہم پڑھا سکتے ہیں، یا جو ہے چاہے حفظ کی کلاسز میں ہے یا جو ہے تجوید کی کلاسز میں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو جو ہے ایک وجود دے، تو اس حوالے سے جو ہے کوشش جاری ہے الحمدللہ۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی۔ اچھا عبید الرحمن صاحب یہ بتائیں کہ کوئی کتابیں بھی ہیں کہ جب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں قرآن کے تجوید کے ساتھ کیسے پڑھیں اور لہجے جو ہیں ان کو سکھاتے ہیں، تو کوئی کتابیں بھی ہیں کہ ہاں یہ لہجہ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کے لیے یہ کتاب ہے، کچھ ایسی چیزیں لٹریچر موجود ہیں؟ بالکل سبوق صاحب، لٹریچر ہر فن کا موجود ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر بات اس معاملے میں یہ ہے کہ ان لہجوں سے پاکستان میں آگاہی بہت کم ہے۔ صحیح۔ آپ یہ مصر دیکھ لیں یا یہ جتنے بھی بلاد عرب ہیں نا، ان کے اندر ان لہجوں کے اندر ہی قرآن، اچھا آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی قرہ حضرات تلاوت کرتے ہیں، آپ شیخ عبد الباسط الصمد سے دیکھ لیں، شیخ صداق منشاوی کو دیکھ لیں، شیخ مصطفیٰ اسماعیل کو دیکھ لیں، شیخ شہاد محمد انور کو دیکھ لیں، یا آج تک یا قیامت تک جتنے بھی قاری آئیں گے ان کی قرات ان 7 لہجوں سے باہر نہیں ہوگی۔ صحیح، بے شک۔ یعنی یہ سمجھے کہ یہ 7 بیریئرز ہیں، ان کے اندر ہی رہ کر کوئی نہ کوئی قاری تلاوت کر رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے تلاوت کی تو اس کے اندر میں نے بیات پڑھا اور ایک دوسرا رس، تو یہ اسی لہجے کا، یعنی یہ مکسر تلاوت انہی چیزوں سے مزین، انہی لہجوں سے مزین ہوتی ہے، اس سے باہر نہیں جائے گی۔ تو جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے تو مختلف کتابیں لکھی ہوئی ہیں علماء نے۔ اصل میں بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ یہ ہے پاکستان کا کہ یہاں اس معاملے میں یہ ہے کہ بڑے سے بڑا قاری بھی اس کو بھی اس سے آگاہی نہیں ہوتی، تلاوت وہ لاشعوری طور پر ان لہجوں کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے، صحیح، لیکن اس کو آگاہی نہیں ہوتی کہ میں اس وقت کون سا لہجہ پڑھ رہا ہوں۔ صحیح۔ تو ان لہجوں کے اندر پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کے متعلق علم و کتابیں ہیں، فوائد مکیہ تجوید کے حوالے سے لکھی گئی ہے اور دوسری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو خوبصورتی یہ ہے کہ سب سے پہلے ان لہجوں کی علمیت اور اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ صحیح۔ وہ تبھی ہوگا کہ جب اس کا ٹرینڈ پاکستان میں شروع کیا جائے۔ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے قاری ہیں شیخ ابراہیم کانسی، جی، تو انہوں نے ماشاءاللہ اس کے اندر بڑی ماشاءاللہ اس نغمات کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، ترانیم قرآن کا لحاظ کر کے پڑھا ہے۔ اسی طرح قاری انوار الحسن صاحب ہیں، انہوں نے بڑا رعایت کے ساتھ پڑھا ہے، تو ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر الحمدللہ اس کے اندر بڑی موٹیویشن آ رہی ہے، یعنی اب گراؤنڈ لیول تک یعنی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ قاری احباب صاحب کا بڑا کام ہے اس معاملے میں۔ تو کتابیں موجود ہیں، اویئرنیس موجود نہیں ہے، جو کہ اب آ رہی ہے۔ اور ان لہجوں کے اندر حضرت پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آیات کے مفہوم کے مطابق ادا کرتے ہیں نا تو آپ ایسا ڈوب رہے ہوتے ہیں جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ صحیح۔ مثلا ایک لہجہ ہے صبا، صبا غم کا لہجہ ہے، یعنی مشرق سے چلنے والی ہوا کا نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق سے چلنے والی، یہ غم کا لہجہ ہے۔ مثلا کوئی غم کی آیت ہے جیسے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی جیسا لہجہ ہے اسی طرح آپ اس کا سوز پیدا کرتے ہیں، تو وہ اس طرح آیات ویسے پڑھی جاتی ہیں، الفاظ کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں، اس کا ایک الفاظ کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیں خوشخبری کی آیات ہیں اور تو آپ اس کے اندر نہاون لہجہ پڑھ رہے ہیں۔
اگر آپ کی کوئی دعائیہ آیات ہیں تو آپ اس کے اندر حجاز پڑھ رہے ہیں، بالکل، اور اسی طرح کو غم اور خوشی کا ملا جلا لہجہ تو آپ کرد پڑھ رہے ہیں، اسی طرح نہاوند بڑا خوشی کا لہجہ ہے، بیات ہے، رست ہے، تو آیات کی مناسبت سے ان لہجوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرح گاڑی کے ڈرائیور ہوتا ہے، صحیح، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یکسانیت نہیں طاری ہوتی تلاوت میں۔ اگر آپ ایک ہی لہجے میں پڑھ رہے ہیں نا سبق صاحب، تو ایسا ہوتا ہے کہ یکسانیت سی طاری ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن تو بہت اثر پذیری رکھتا ہے، اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، اس کی تلاوت تو ایک آیت آپ روزانہ بھی پڑھ رہے ہیں تو بور نہیں ہوتا۔ تو جب ان لہجات کے ساتھ ان کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ پھر سامعین کو بھی اس کا اثر جاتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی بڑا پڑھنے والے کو اثر جاتا ہے، اور جب اس کے اندر وہ ڈوب کے پڑھتا ہے، اور ڈوب کے پڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں آپ سے جو بات کر رہے ہیں وہ بات کیا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ابھی آپ نے جیسے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں کہ ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو، تو آپ پھر کیسے اس کو ادا کریں گے؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن قرآن کو سمجھا نہیں جاتا۔ عربوں کے لیے تو کہا گیا تھا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو ان کو عربی زبان آتی ہے تو سمجھ لیں گے آٹومیٹکلی، لیکن ہمیں تو یہ کہا گیا ہے قرآن پڑھو بھی اور قرآن سمجھو بھی، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھنا بھی اور سمجھنا بھی۔ اور ویسے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں نے 8 سال لگائے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 8 سال لگا کر، ہمارے ہاں تو پورے کے پورے دین کا جو علم ہے وہ 8 سالہ درس نظام ہے۔ سیدنا فاروق اعظم جو عربی زبان جانتے تھے، فصحائے مکہ میں سے تھے، ابلاغ کی جو خصوصیات سیدنا فاروق اعظم میں پائی جاتی ہیں وہ کم ہی کسی میں پائی جاتی تھی، وہ شخص ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے سورہ بقرہ سمجھنے میں 8 سال لگ گئے۔ تو آپ سمجھیں کہ کتنی محنت اور مشقت کی کہ خدا کے زبان کو اس کو ڈی کوڈ کرنا، یعنی اس طریقے سے کہ وہ اپنے اوپر اس کو کہتے ہیں نا کہ قرآن اس طرح پڑھو کہ اپنے اوپر نازل ہوتا ہوا، یہ نازل تو اللہ کے رسول کے قلب مطہر پر ہوا ہے، لیکن آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہو کہ خدا آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو وہ تب بھی پتہ چل سکتا ہے کہ جب آپ اس کو سمجھ رہے ہوں اور آپ کا شوق ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنی ایک اٹیچمنٹ جو ہے اس کو قائم کریں۔ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ لہجوں کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کو معنی اور مفہوم کا پتہ چل رہا ہو۔ اچھا قاریہ شہناز نور صاحبہ، یہ جو قرآن حکیم کے بارے میں پڑھنا ہے تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جو آداب ہیں تلاوت کے وہ کیا کیا ہیں؟ ایک تو جو ویسے عام آداب یہ ہیں کہ ظاہر ہے پاک صاف ہو کر وضو کے ساتھ یہ وہ پاکیزگی چاہیے، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، یہ وہ۔ اس کے علاوہ جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ تجوید پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے، صحیح، آپ مخارج کی صحیح ادائیگی ہو، صفات کی صحیح ادائیگی کے ساتھ آپ اس کو ادا کریں گے، ورنہ اس کے بغیر تو پھر تجوید کے بغیر اگر قرآن پڑھیں گے تو اس کا جیسے یہ ہے نا کہ میں نے شروع میں آپ کو پہلے پچھلے پروگرام میں بات ہو چکی ہے کہ جب ہم ایک حرف کوئی صحیح ادائیگی نہیں کرتے اس کے مخرج سے تو وہ دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اور جب عام لینگویجز میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب قرآن جو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں جیسے ہم سورۃ الاخلاص میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اگر ہم قاف کو کاف پڑھیں گے تو قل کی جگہ کل ہو جائے گا اور اس کا معنی بدل جائے گا۔ قل کا مطلب ہے کہو اللہ ایک ہے، اور نعوذ باللہ جب ہم کل کہیں گے تو کل کا مطلب ہے کھاؤ۔ تو یہ چیز ہے کہ تجوید جو بہت آداب میں تو سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ تجوید پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے، مخارج و صفات آپ صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ تو اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ تجوید پر عبور ہونا چاہیے، تو ایک تو یہ نا کہ آپ حضرات نے پوری زندگی صرف کر دی اس کے اوپر، محنت کی، مدرسے میں پڑھا، اساتذہ کے پاس کے، تو آپ لوگوں نے تو ایک بڑا وقت اس کو دیا، لیکن ہر بندہ تو اتنا وقت نہیں دے سکتا، تو وہ کیسے تجوید کے ساتھ پڑھے؟ وہ یہ نا میں نے شروع سے آپ جب بچے کو آپ قرآن پڑھیں شروع سے آپ الف با تا سے اس کی تجوید شروع کریں نا، آپ شروع سے اس کی بیس ہی یہی بنائیں، اس کی تجوید کے ساتھ ہی اس کو قرآن پڑھائیں، یعنی آپ نے جو خشت اول پہلی اینٹ رکھنی ہے تو سٹارٹ ہی وہاں سے کریں کہ تجوید کے ساتھ۔ اس کے اندر بہتر یہی ہے کہ جیسے کہ آپ کی بات کو امپاور کرنے کے لیے کہ مطلب یہی ہے کہ جیسے آپ انگلش کے ایکسنٹ اس کو سکھا رہے ہیں، ٹھی کو ٹھی پڑھا رہے ہیں، تو اسی وقت اگر آپ یہ بھی کروائیں گے تو یہ یعنی یہ سمجھیں کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے ایک ہی وقت میں، صحیح، یعنی وہ ایکسنٹ بھی اس کو ساتھ ساتھ ہو رہا ہے تو بڑے مزے کے ہوں گے، وہ بچہ بڑا دلچسپ فیل کرے گا اس چیز کو کہ یار ایک ہی وقت میں انگلش کا ایکسنٹ بھی سیکھ رہا ہوں، ساتھ ہی عربی کا ایکسنٹ بھی مجھے ہاں لنگوسٹک کا ماہر ہو جائے گا، ہاں اس کا لہجوں کا زبان کا ماہر ہو جائے گا، تو جب وہ دیکھ رہا ہوگا نا ایک ہی ٹائم پر 2-3 لہجے۔ اچھا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، وہاں پشتون ہیں،
ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں، اچھا وہ جو ہزارگی بولتے ہیں، دری بولنے والے وہاں پر ہیں، اچھا پھر افغانستان سے بہت سے لوگ یہاں پر آ گئے، ان کے پشتو کے ایکسنٹ لہجے ذرا مختلف ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں کے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں نا، تو وہ بہت زیادہ جو زبانیں ہیں نا وہ دوستوں سے جاننے کی وجہ سے بہت اچھی وہ بول رہے ہوتے ہیں. فارسی بول رہے ہوتے ہیں، پشتو بول رہے ہوتے ہیں، اردو بول رہے ہوتے ہیں، انگریزی ان کو سکھائی جاتی ہے. تو اگر یہ عربی والا کام بھی وہاں پر ایک استاد کے ذریعے اچھے طریقے سے کیا جائے اور اس کا ماحول یوں بنایا جا سکتا ہے کہ کلاس روم میں پابندی لگا دی جائے کہ یہ عربی کی کلاس ہے تو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں بات نہیں ہوگی. بچہ باہر جائے تو عربی میں درخواست کر کے جائے، اندر آئے تو عربی میں درخواست کر کے جائے، اور اسے اگر تھوڑے 5 منٹ کا موقع دیا جائے کہ وہ گفتگو کرے زبان میں، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ باقی زبانوں کے ساتھ عربی زبان پر بھی بہت اچھا عبور حاصل کر سکتا ہے، اور باقی زبانوں کا فائدہ تو اس کو ہوگا دنیا میں، کیونکہ مارکیٹ کی زبانیں ہیں نا. عربی زبان تو جنت کی مارکیٹ کی زبان، تو آپ نے تو وہاں پر جا کر جس زبان میں کلام کرنا ہے تو وہ عربی زبان ہے. تو آپ کو اخلاقی حوالے سے جو بہتر کرتی ہے زبان، اور جس میں آپ کو ہدایات مل رہی ہیں خدا کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو وہ عربی زبان ہے. یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو ناظرین یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو چیزیں ہم اپنے اسکول کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر حاصل کر رہے ہیں، جن علوم کی تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، ان کا مارکیٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور جب مارکیٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو ان زبانوں کی ویلیو بھی بہت زیادہ ہے، اور ان زبانوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو آتی ہوں تو مارکیٹ میں بہت زیادہ کامیابیاں بھی حاصل کر لیتا ہے. لیکن قرآن حکیم، اگر ایک بندہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا انجینئر ہے، لیکن اس کا اخلاق اور کردار اچھا نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ لوگ اس کے اچھے ڈاکٹر ہونے کے باوجود اس کی جانب جاتے ہوئے اعتراض برتیں گے، اور وہ کہیں گے کہ نہیں یار ڈاکٹر تو بہت اچھا ہے لیکن کیا کریں اس کا اخلاق اور کردار اچھا نہیں ہے. تو قرآن جو ہے وہ اصل میں آپ کے اندر وہ سافٹ ویئر انسٹال کرتا ہے کہ جس سے آپ کا لب و لہجہ اچھا ہوتا ہے، جس سے آپ کا کردار اور اخلاق اچھا ہوتا ہے، لوگ آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے محبت کر کے آپ کی طرف آتے ہیں. تو یہ بڑی اہم چیزیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مختلف لہجوں کے حوالے سے، اور ہم اپنے جو قراء یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی درخواست کریں گے کہ انہوں نے یہ تو ہمیں بتایا کہ یہ لہجہ ہے، یہ لہجہ ہے، یہ لہجہ ہے، تو ہمیں پڑھ کے بھی سنائیں ذرا کہ وہ کون کون سا لہجہ ہے، اس کی لے کیا ہے، اور کس طریقے سے اسے پڑھنا چاہیے، اور اس کے کیا اثرات جو ہیں مرتب ہوتے ہیں. تو میں حباب صاحب آپ سے تھوڑا سا ذکر کروں گا. آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ وہ جو مختلف لہجوں کے بارے میں آپ نے بتایا، تو تھوڑا سا اگر پڑھ کے ہمیں سنا دیں تو تھوڑا سا یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا وہ جو لہجے ہیں وہ پڑھے کیسے جاتے ہیں. جی جو مختلف لہجات ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر ایک کا اپنے اثر ہوتا ہے، صحیح، اور اس کو جو ہے قرآن کی ان آیت پہ پڑھا جائے جو اس سے ریلیٹڈ ہو تو پھر اس کا جو انداز ہے وہ اثر ہے وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. جس طرح عبید صاحب نے جو ایک مثال دی، میں ہر لہجے کا تھوڑا سے مثال انشاءاللہ دوں گا. بسم اللہ. سب سے پہلے ہم بیات لہجے پر آتے ہیں. بیات کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ ہر وہ زبان جو دائیں طرف سے لکھی جاتی ہے، ہماری اردو یا پشتو یا فارسی یا عربی، اس کا جو انداز ہوتا ہے بیات میں ہوتا ہے. میں بات چیت کر رہا ہوں، اس وجہ سے اس کو مقام حواری بھی کہا جاتا ہے. حوار یعنی کنورسیشن، گفتگو. تو قرآن کریم کی وہ آیت جہاں مکالمے ہوں تو وہاں پہ اس کو پڑھنا جو ہے وہ مناسب ہے. مثلا میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ایک مکالمہ چل رہا ہے اللہ اور کے جو ہے نبی کے درمیان. مزید میں اگر میں مثال دوں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا کہ مثلا ان آیات کو اگر کسی اور لہجے میں پڑھا جائے تو کس طریقے سے وہ اچھا تو لگے گا، لیکن وہ
اس کا اثر ختم ہو جائے گا جو اس کیونکہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ کہے گا کہ اس کی کیفیت بن نہیں پا رہی. آپ کوئی بھی ترنم اختیار کر لیں لیکن وہ جو یہ جو ڈائلاگ والی ہے تو یہ سٹائل یہی چلے گا. جی بالکل. دوسرا مقام ہے صبا، جس کی انہوں نے بھی ایک مثال پیش کی کہ جہاں جہنم کا تذکرہ ہو، عذاب کا تذکرہ ہو. ٹھیک ہے، عام اگر اسی انداز میں ہم پڑھیں گے تو کوئی اس طرح فیلنگز نہیں آئے گی، لیکن اگر اسی میں پڑھا جائے مثلا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. یعنی ایک حزن والی کیفیت تار ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں تو ذکر ہے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. بلکہ اگر ترتیل کے ساتھ ہی آیت پڑھنا چاہیں تو اس سے پچھلی سورہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. یعنی کیفیت آ رہی ہے اس کے اندر، وہ ایک کیفیت کے ساتھ جیسے آپ نکلتے جا رہے ہیں ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں داخل ہو رہا ہے. بالکل ہونا بھی چاہیے اس طریقے سے. تو یہ اس چیز کو واضح کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے مثلا ایک اور لہجہ ہے جس طرح انہوں نے تذکرہ مقام حجاز جس کو کہا جاتا ہے. مقام حجاز ایک تو مشہور حرم شریف کی اذان کی وجہ سے ہے. جو ہم اذان سنتے ہیں نا، مثلا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ مقام حجاز ہے اور حجاز کی وجہ سے مشہور بھی ہے. اور تلاوت کے اندر جو ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے اندر حزن بھی ہے اور عاجزی بھی ہے. تو خصوصاً وہ آیا جہاں دعا کا تذکرہ ہو. ٹھیک ہے نا، مثلا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ٹھیک ہے، اب دیکھو یہاں ایک عاجزی کا تذکرہ ہے. اگر اس کو ہم سیدھا پڑھیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، وہ نہیں آتا کہ آپ کسی سے زبردست ایک چیز مانگ رہے ہیں. تو یہ تو اللہ کے ہاں اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے پھر درخواست کرنی ہے. پھر لہجے میں بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے، لہجے میں اس کا اظہار ہو رہا ہے. تو وہ چیز جو ہے کیفیت نکل کے باہر آتی ہے. پھر اس طریقے سے جنہوں نے نہاون کا تذکرہ کیا جہاں جنت کی آیات کا ذکر ہو. ٹھیک ہے، مثلا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا. جیسے آپ مزے لے کر جو ہے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے پورا ایک دسترخوان خدا بالکل بچھا ہوا ہے، تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ مقام رست، اور اسے نہاوند کہتے ہیں. جی اس کو نہاون کہتے ہیں. اس کے بعد رست ہے. رست کہ جہاں اللہ کی طرف سے احکامات ہو، جہاں تھوڑی سی سٹریس دینا ہو اس کے اندر ہم نے دینا. ٹھیک ہے، مثلا قرآن کریم میں ایک آیت ہے جہاد کے بارے میں جس میں بڑی سختی کے ساتھ بتایا گیا ہے نا. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بالکل پتہ چلے کہ سٹریس دی جا رہا ہے، اس کو زور دیا جا رہا ہے. اس کو اس طرح کہا جائے نا انفروا خفافا وثقالا. اب دیکھو اللہ کی بات ہو رہی ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے کسی درخواست، یعنی حکم جب ہوگا تو اس کا اظہار بھی نفاذ والے انداز میں ہوگا. ابھی آپ نے جب دوسرے انداز میں تلاوت کی جیسی جو حکم ہے وہ لیٹا ہوا ہے، لیکن پہلے والا جو حکم ہے اس کو لگتا ہے کہ آرڈر ہے، اپنی آرڈر نفاذ کی کرو. تو وہ اس مناسب ہے کہ اسی آیت پہ جو ہے پڑھی جائے. اس کے ساتھ جو ہے مثلا سیگا ہے، پھر اس کے بعد عجم ہے. ٹھیک ہے، عجم عموماً جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مثلا سورہ رحمان پہ پڑھنا ہے سبح اسم ربک الاعلی،
کہ اس میں اس کی جو بڑائی ہے عظمت بیان کی جائے. مثلا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ماشاءاللہ کہ اس کی عظمت کا اظہار ہو. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور آخری جو ہے مقام کھر جو مشہور بھی ہے، اکثر بچے بھی پڑھتے ہیں، کہ جس میں ندامت کا ہے. ندامت کا پہلو الگ، حزن پہلو الگ، اور عاجزی کے پہلو الگ. ندامت یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ خفا ہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو اس جو ہے لہجے کے اندر اس کا جو ہے اظہار زیادہ ہوتا ہے. مثلا قرآن کریم میں جس طرح کافروں کا تذکرہ ہے کہ وہ آخرت میں کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر ان مقام میں پڑھا جائے جس طرح آتا ہے نا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. ماشاءاللہ. تو یہ سارے مقامات لہجہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے، اور جو علم المقامات کی ایک تعریف کی جاتی ہے کہ ایسا علم کہ جس میں قرآن کریم کے معنی مفہوم کے مطابق مختلف عربی الحان ہے یا مقامات یا لہجات ہے، اس کو سیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو اسی طرح پڑھا جائے کہ جس طریقے سے اس کا آرڈر ہے، اس آرڈر کے مطابق آپ پڑھیں. اور دیکھیں ہم اپنی زندگیوں کے اندر بھی غصے کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہم جس انداز سے تغیر ہو رہا ہوتا ہے، کلیئر ہو رہا ہوتا ہے. خوشی کا اظہار بھی ہمارے الفاظ سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو بات تو ساری یہی آ گئی کہ جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے خوشی کا، غم کا، دکھ کا، نعمتوں پر شکر کا اظہار جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، صبر اور تسلی کیسے دینی ہے، اور یہ جو ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. اچھا، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ جو ہیں وہ آپ نے بتایا، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا کیسے ہے، ان کے لیے بہت ہی اہم اور بڑی بنیادی باتیں تھیں. اچھا، میں عبید صاحب یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہمارے ہاں ایک لہجہ پانی پتی کا بھی ہے اور بڑا مقبول لہجہ ہے ہمارے ہاں، بلکہ ہم نے دیکھا کہ ابھی وہ سوڈان کے قاری صاحب سے قاری نورین صدیق، ہاں، تو ان کا بھی ایک اپنا انداز تھا، لیکن ہماری پانی پتی کے تھوڑا سا قریب ملتا جلتا تھا. تو وہ ہمارے ہاں کیونکہ ایک پہاڑیاں ہیں اور علاقے جو ان کا جو مزاج ذرا مختلف ہے نا، تو ہماری پہاڑی علاقے کی جو موسیقی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں بڑا سوز اور گداز کی جو کیفیات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور ہماری پہاڑی علاقوں کی جو اذانیں ہیں آپ دیکھیں، خصوصاً عشاء کی اور فجر کی اذان جو ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے اندر کوئی ایسی بجلی پیدا کر دیتی ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک تو ہے کہ اس وقت کوئی بات کر رہا ہو نا تو دنیا کا سب سے برا آدمی لگتا ہے کہ اس وقت یہ بول کیوں رہا ہے، اور کیوں پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے اس کی آواز گونج کے آپ کی سماعتوں کے ساتھ آگے ٹکراتی ہے اور ایک ایسا خوبصورت اور پر لطف کیفیت پیدا کرتی ہے انسانی وجود کے اندر کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ تھوڑا سا بتائیں یہ جو لہجے ہیں، یہ ایک تو انہوں نے عربوں کے لہجے بتایا نا، یہ جو ہمارے ہاں پانی پتی لہجہ ہے، دیگر لہجے، ان کے بارے میں تھوڑا سا کیا کہیں؟ دیکھیں جی، پانی پتی لہجہ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں نا، تو ادھر کی جو آوازیں معمول میں سنی جا رہی ہیں تو ان سے بندہ ویسے نا اس کے کان دلچسپ ہوتا ہے، وہ کانوں کو بھلی لگ رہی ہوتی ہیں پہلے سے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر تلاوت ہو رہی ہو نا کہیں تو لوگ اتنی داد نہیں دیتے، اس کے مقابلے میں نعت پڑھی جا رہی ہو تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. دوسرا جو ہر لہجہ چونکہ عام ہوتا ہے اور وہ ہر آدمی نے سنا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بڑا اثر جا رہا ہوتا ہے. تو پانی پتی لہجہ بھی قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ سے کہتے ہیں جی کہ شروع ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے بڑے امام آگے قاری رحیم بخش پانی پتی صاحب آئے. تو پانی پتی لہجے کے اندر جو آمیزش ہے نا وہ مقامی ہے ہماری، یعنی بر صغیر والی آمیزش ہے اس کے اندر. تو لہذا اس کے اندر پڑھنے کے اندر ہمارے والد صاحب تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ تھوڑا اس کے اوپر معترض بھی ہو رہے تھے، کہتے ہیں کہ یار یہ قرآن سے کوئی مناسبت نہیں کھاتا، یہ لہجہ کوئی مناسبت نہیں ہے اس کی. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ
ہمیں رعایت کرنی چاہیے. مثلا دیکھیں وہ پہاڑی جب اذان ہو رہی اللہ اکبر اللہ اکبر, تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ کے اندر آواز گونج رہی ہے اور وہ ایک ماحول کے ساتھ وہ آواز نا مطابقت کھا رہی ہوتی ہے. تو پانی پتی لہجہ اور یہ جو لہجے ہیں اور یہ بالکل ہمارے اوپر اثر اسی وجہ سے رکھتے ہیں, اور کہ یہ چونکہ پانی پتی تو پانی پت کی وجہ سے ہے نا, پانی پت کی وجہ سے ہے, اور قاری فتح محمد پانی پتی اسی وجہ سے ان کے نام سے ہی وہ ان کے نام سے یہ آگے سلسلہ شروع ہوا. تو ان لہجوں کا اثر قبول کرتے ہیں لوگ, اور پھر میری پوری کوشش ہوتی ہے ذاتی طور پر, میں جب جاتا ہوں تو مثلا اگر میں اپنے گاؤں کشمیر جا رہا ہوں تو وہاں اگر مجھے مسجد میں اذان, وہاں تو آپ کو تو میں جیسے میں نے ابھی اذان دیا نا تو میں اسی اذان میں اندازہ, تو وہ لوگ نا اس سے ایک عجیب سی الفت جنریٹ ہو جاتی ہے, لوگ پھر اس کے ساتھ جڑتے ہیں. بات بھی یہی ہے کہ آپ کو ماحول کے مطابق بات بھی کرنی چاہیے, ماحول کے مطابق کچھ کہنا بھی چاہیے, اور اگر مثلا آپ وہاں جا کے اذان دے رہے ہیں تو وہاں ان لوگوں کے مزاج کے مطابق تاکہ وہ لوگ جڑیں, بالکل وہ اس لوگوں کے ساتھ جڑیں. اور میں آپ سے اذان بھی سنوں گا, لیکن تھوڑا سا پانی پتی لہجے میں تھوڑی سی تلاوت اگر آپ کر سکتے ہوں. ویسے آپ کرتے تو نہیں ہیں پانی؟ نہیں, میں نے پڑھا ہی پانی پتی میں. اچھا پڑھا آپ نے پانی پتی, یہ تو آپ نے چھپائی رکھی بات ہم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی خوب, بہت ہی زبردست. میں آپ سے اذان سنوں گا اور اذان پر پھر ہم اس کو ختم کریں گے. اچھا قاریہ شہناز نور صاحبہ, آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو بچے ہیں ہمارے, ان کو تو اتنی جو مشکل اصطلاحات استعمال کی ہیں, مجھے تو ابھی ساری بھول گئی ہیں. جو انہوں نے بتایا نا کہ یہ نہامن تو مجھے یاد رہ گیا, وہ جگہ کا نام ہے, اور اس طرح کچھ چیزیں باقی ساری بھول گئی ہیں, اور میں یہ پروگرام اس کو بار بار ریپیٹ سنتا رہوں گا تاکہ مجھے یہ ساری چیزیں یاد رہیں. تو یہ بتائیے کہ ان بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ یہ نہامند کیا ہوتا ہے؟ کہیں گے کہ ہمیں تو اپنی زبان, اپنی علاقے کی جگہوں کے نام نہیں پتہ, تو یہ کیسے آئے گا ہمیں؟ نہیں, جب بچے کو ہم قرآن پاک پڑھنا سکھاتے ہیں تو تقریباً 2 یا 3 سال کے دوران جو ہے نا بچہ وہ ناظرہ قرآن پاک کمپلیٹ کر لیتا ہے, پہلے قاعدہ قرآن پاک کمپلیٹ کر لیتا ہے. اس کے بعد کچھ بچے حفظ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو ہے نا, یہ اگر ہم ساتھ ساتھ قرات بھی سکھاتے ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر کلاس ایک گھنٹے کی کلاس ہوگی تو اس میں ساری چیزیں ہوں گی. کچھ ٹائم ناظرہ بچہ پڑھے گا, کچھ حفظ کا پڑھے گا, کچھ اس میں نماز کا سبق پڑھے گا, کچھ اس کو قرات سکھائی جائے گی. تو قرات میں شروع سے ہی یہ لہجے آپ اس کو سکھائیں گے نا بچے کو. بالکل جی, شروع سے اس کو ان لہجوں سے ہی اس کی ابتدا کریں گے. اس کی تعلیم کے حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میرے چونکہ حفظ کے بچے کو میں پڑھاتا رہتا ہوں, تو پہلے میرا یہ ایک ذہن تھا کہ جب تک بچہ حفظ نہ کرے تو ان کو اس چیزوں کی طرف نہ لایا جائے. لیکن 2016 میں میں نے ایک ٹرائی کے طور پر کیا کہ ایک بچہ حفظ میں اپنا کام کر رہا ہے تو ساتھ یہ بھی کر سکتا ہے. تو روزانہ کے حساب سے میں نے یہ کیا کہ ایک ہفتے چھٹی سے پہلے 10-15 منٹ میں ان کے سامنے صرف پڑھتا تھا کہ آپ میری چیز پیچھے پڑھیں. ایک ہفتے تک روزانہ ہم ایک مقام پڑھتے تھے. میں پھر سنتا تھا کہ کون سا بچہ پک کر رہا ہے, تو اس کو میں کہتا دیکھا آپ نے سیکھ لیا, آپ نے سیکھ لیا. دوسرا کہتا یہ میں بھی سیکھ لوں, تھوڑا سا توجہ ہوتا. پھر میں مثالیں دیتا کہ فلانا قاری اس میں پڑھتا ہے, تو وہ جا کر سرچ کرتے تھے. پھر اگلے ہفتے میں دوسرا, پھر تیسرا. تو مطلب کمپلیٹ ہوتے ہوئے بچوں کو اگر سارے نہیں تو 3-4 آ گئے, اور باقی سے مناسبت آ گئی. کچھ بچے ایسے بھی تھے ماشاءاللہ کہ حفظ بھی ان کا کمپلیٹ ہو گیا اور ساتھ کے ساتھ لہجے بھی
الحمدللہ آتے ہیں. یاد ہو گیا. کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو ایک بچوں کو انشاءاللہ یہاں میں یہ لے بہت کر آؤں گا آپ نے بات کی تاکہ جو ناظرین دیکھ لے کہ اس عمر میں حفظ کے ساتھ یہ چیز ممکن ہے اگر کی جائے. بالکل ساری چیز ساتھ چل سکتی ہیں آپ، اس کے ساتھ صرف طریقے تعلیم کا جو ہے فرق ہوتا ہے کہ آنا چاہیے کہ جو استاد ہو تو اس کو آنا چاہیے کہ وہ کیسے ان کے اندر جو ہے استاد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں تک اپنی بات جو ہے اس کا ابلاغ کیسے کرنا ہے. اچھا شہناز صاحبہ یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اچھا یہ عموماً انہوں نے عبید صاحب نے بھی اور حباب صاحب نے تلاوت کی تو یہ تو بڑے مرد اس طرح تلاوت کرتے ہیں. کوئی زنانہ لہجہ بھی ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا؟ نہیں یہی لہجے ہیں. اچھا یہی والا ماشاءاللہ قاری صاحب نے ابتدا میں تلاوت کی. جی بڑی خوبصورت ماشاءاللہ مقامات. تو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ پانی پتی لہجہ جو ہے یہ اصل میں اس کو جب پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری والدہ ہمیں بچپن میں لوری دیتی تھی، کیونکہ ہم تو جب چھوٹے بھی سوتے نہیں تھے، روتے رہتے تھے ہر وقت. تو یہ سنا ہے میں نے، مجھے یاد نہیں ہے ویسے، لیکن روتے رہتے ہیں بچے تو مائیں ان کو اٹھاتی ہیں، گلے سے لگاتی ہیں، لوریاں دیتی ہیں. وہی جو لوری دینے والا لہجہ نا یہ مجھے پانی پتی کے اندر نظر آتا ہے. آپ یقین مانے میں نے بھی قرآن حفظ کیا لیکن مجھے یاد نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں عجیب و غریب سا ایشو تھا. تو میں نے اپنے والد صاحب سے 2 دفعہ بڑی سخت ڈانٹ بھی کھائی اور مار بھی کھائی، بلکہ مار پہلے کھائی، ڈانٹ اس کے درمیان چلتی رہتی تھی. تو ایشو یہ ہوا کہ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کیوں یاد نہیں ہوتا، تم توجہ نہیں دیتے. میں نے کہا توجہ کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. بالکل. تو مجھے والد صاحب نے جب قرآن حفظ کروایا تو اس طریقے سے کروایا کہ وہ قرآن کی جو ایک رکوع میں یاد کرتا نا تو مجھے ترجمہ پہلے پڑھاتے تھے اس کا کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ عربی کے الفاظ ہوتے تھے وہ مجھے بتاتے اور میں اردو کا اس کا ترجمہ کرتا، یا اردو کے بتاتے تو میں عربی اس کی بناتا تھا. اب اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ میں نے کوئی دینی علم تو حاصل نہیں کیا باقاعدہ، لیکن قرآن سے بڑھ کے دینی علم ہے کون سا. تو وہ میں نے وہ جو قرآن کی آیات نا جب مشکل وقت ہے تو میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، میری رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں کہ یہاں پر یہ جو ایشو ہے اس کو اس طرح کرنا ہے، اس موضوع کو اس طریقے سے کرنا ہے. تو ہمارے ہاں بچوں کو اگر یہ بچپن میں قرآن صرف رٹا نہ لگوایا جائے، جیسے ہم انگریزی پڑھاتے ہوئے ساتھ ترجمہ کرواتے ہیں تو اس طرح قرآن پڑھاتے ہوئے اگر ساتھ ترجمہ کرواتے رہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ بچے اس کمانڈ کو، کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ انگریزی میں سارا لکھا ہوا ہے اور ہمارا جو قرآن ہے وہ سارا عربی زبان میں. نہ عربی ہمارے بچوں کی زبان ہے نہ انگریزی ہمارے بچوں کی زبان ہے. وہ قانون پر عمل درآمد اس لیے نہیں کرتے کہ وہ انگریزی میں، اور اسلام کو اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ وہ عربی میں، اور ہمارے جو استاد ہیں وہ ان کو یہ پڑھانا نہیں چاہتے. اب دیکھیں نا کورٹ کے اندر فیصلے آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو وہاں کورٹ میں جن کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، جس سے متعلق فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے جی میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوا اور یہ کیا لکھا ہوا ہے. اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو اس وقت لگتا ہے کہ یہ میرے حق میں ہے، 4 دنوں بعد پتہ چلتا ہے وہ کوئی کیس فیصلہ میرے خلاف ہے. تو یہ صورتحال بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر بچوں کو بچپن میں سکھایا جائے کہ یہ کتاب ہدایت ہے بالکل اور تم لوگوں نے اس پر عمل کر کے آخرت کی اور دنیا کی زندگی بہتر بنانی ہے، تو اگر آپ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کتاب میں کہا کیا جا رہا تو کیسے سمجھے گا. تو اسی میرے دماغ میں فٹ نہیں آ رہا تھا. تو یہ جو بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھانا ہے بچپن سے انہیں یہ بتا دینا. اب یہ جیسے پہلے اب جب بچے کو ناظرہ پڑھاتے ہیں تو اس وقت اتنا آپ صرف کریں، پورا ترجمہ نہ آپ اس کو پڑھائیں. یہ کہ جب آپ کوئی صورت شروع کرتے ہیں اس کے بارے میں اس کو بتا دیا کرے، تھوڑا انٹروڈکشن اس کو بتا دیا کرے ٹیچرس کے اس صورت میں یہ مضمون ہے، اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے. پھر جب وہ قرآن پاک بچہ ختم کر لیتا ہے تجوید کے ساتھ، پھر وہ اس کو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھائیں، پورا قرآن ترجمے کے ساتھ اگر ہے چاہتے ہیں تو پڑھیں شوق سے. جی جب آپ ناظرہ پڑھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ انٹروڈکشن ضرور دیں صورت کا. ہاں بتاتے رہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات 1-2 منٹ اس چیز کے لیے دے دیں آپ کی صورت میں کیا کہا گیا ہے اور کس بارے میں صورت نازل ہوئی ہے. ہاں وہ پھر وہی بات ہوگی کہ وہ بچوں کو مار رہا ہوگا اور ساتھ کہہ رہا ہوگا کہ ہمیشہ نرمی سے بات کرنی چاہیے، اور وہ بچوں کو بری باتیں بھی کر رہا ہوگا اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوگا. لیکن آج کل اللہ کا شکر ہے وہ اس طرح کے استاد کم ہیں، ابھی بھی ہوں گے لیکن میں آج کل تو میرے خیال میں ایسے استاد نہیں ہے جو، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں بہت بدل گیا قرآن حفظ کرنے کی روایت ہے نا اس میں ترجمہ نہیں ہے. جی اگر وہ بیچ میں شامل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے یہی ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے کہ قرآن کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے، سیکھنا کیسے. اچھا یہ بہت ہی زبردست بات کی. تو اگر آپ قرآن کی کچھ چند آیات آپ بھی ہمیں سنائیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں. آیات جو جیسے اب یہاں بھی لہجوں کی بات ہوئی تھی تو جو قرآت ہم لوگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نا بیات سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی مرضی اب حجاز پڑھیں جو پڑھیں. تو میں اسی لحاظ سے چند آیات بیات سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم
القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله. الشمس والقمر بحسبان. ما شاء الله. ما شاء الله. والنجم والشجر يسجدان. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. والسماء رفعها ووضع الميزان. ما شاء الله ما شاء الله. الله أحسنت. ألا تطغوا في الميزان. الله أكبر. اب حجاز لے جا شروع کروں ما گی. شاء الله. بسم الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. والأرض وضعها للأنام. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. جميل. نعم نعم ما شاء الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. أحسنت. والحب ذو العصف والريحان. الله ما شاء الله ما شاء الله. الله الله. جی ہیں جی ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله ما شاء الله. ما شاء الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. وخلق الجان من مارج من نار. ما شاء الله ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله ما شاء الله. اور جب ختم کریں گے وہ بھی بیاتی بھی کریں گے پھر. رب المشرقين ورب المغربين. الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ قاری شہناز اختر نور صاحبہ. اور بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے بیات میں تلاوت فرمائی. اور آج تو ماشاء اللہ ہم نے بڑا علمی ذخیرہ اکٹھا کر لیا ایک ویڈیو کی صورت میں کہ پورا پتہ چل گیا کہ لہجے کیا ہیں
ان کا برتاؤ کیسے کرنا ہے، ان کو برتنا کیسے ہے اور پڑھنا کیسے، اور ماشاءاللہ آپ نے سارے لہجوں میں پڑھ کے بتا بھی دیا اور بہت ہی اہم ہے، اور یہ بڑی اہم گفتگو تھی اور بہت ہی زبردست، اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بہت ہی اس میں فائدہ تھا۔ بہت بہت شکریہ قاری شہناز اختر نور صاحبہ، جناب حافظ عبید الرحمن صاحب، جناب محمد حباب صاحب۔ آج آپ تمام لوگوں نے ہماری معلومات میں اور ہمارے علم میں بڑا اضافہ کیا۔ اگلے پروگرام تک ناظرین اجازت دیجیے گا، بہت بہت شکریہ۔